पुराने जमाने में एक शहर था जहां ज़िंदगी आहिस्ता चलती थी। इस शहर के किनारे जहां जंगल शुरू होता और बस्ती खत्म होती, वहां एक लकड़हारा रहता था। इसका नाम हमजा था, जो लकड़ियां काट कर रोजी कमाता था, अपनी मेहनत से गुजारा करता और बहुत कुछ अपनी खामोशी में छुपाता था। हमजा हर सुबह इस वक्त बेदार होता जब आसमान पूरी तरह से रोशन न होता। वो खामोशी से उठता, वुजू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता और सर झुकाए बस इतना कहता कि ए अल्लाह, आज मेरी मेहनत रायगा ना जाने देना। फिर वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को उठाकर अपने कंधे पर रखता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। इसके खानदान में ना दौलत थी ना सहारा। इसकी एक ही आदत थी कि वो खुद पर बोझ बन जाए, लेकिन किसी और पर नहीं। हमजा जंगल में लकड़ियां काटने में घंटों गुजारता। इसके हाथ जख्मी हो जाते, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि गुर्बत की सबसे बड़ी बुराई शोर है, इसलिए वो खामोश रहता। लकड़ियां बेचने के लिए हमजा हर रोज शहर के बाजार से गुजरता था। कोई कीमत कम करता, कोई इसकी नजरों से ग्रेज करता, कोई इससे बेखबर होने का बहाना करता, लेकिन हमजा ने कभी किसी से बहस नहीं की। इसका ईमान था कि बाजार रोजी का फैसला नहीं करता, खुदा करता है। और हर रोज इस सड़क पर एक मोड़ आता था जहां से इसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदल जाती थी। इस शहर के बीचों बीच एक बड़ा घर था, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और एक खिड़की जो ऊपर शहर की तरफ खुलती थी। एक लड़की अक्सर इस खिड़की के पास खड़ी रहती। आयशा एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। इसके पास वो सब कुछ था जिसके लिए लोग दुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी रहती थी। नीचे से गुजरने वाले लोग इसकी तस्कीन, इसकी थकावट का मुशाहिदा करते और वो सोचती, इतनी भीड़ में कोई इतना तन्हा कैसे हो सकता है। इसकी माँ ये सब समझ चुकी थी, लेकिन अपने वालिद और भाई के नजदीक आयशा सिर्फ एक शहजादी थी जिसकी जिंदगी का फैसला पहले से ही हो चुका था। एक दिन हमजा लकड़ियां बीच कर इसी घर के पास से गुजरा। इसकी नजरें हमेशा की तरह जमीन पर जिमी हुई थीं। इसने आयशा की तरफ नहीं देखा और शायद इसीलिए आयशा ने इसे तवज्जो में लिया। इसने पहली बार देखा कि कोई इसकी तरफ देखे बगैर भी इसकी इज्जत कर सकता है। बस एक लम्हा जो दोनों के दिलों में खामोश रहा। आयशा का बड़ा भाई दौर से ये सब देख रहा था। हर रोज वही लकड़हारा, वही एक रास्ता। इसके लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इस रात हमजा थके हारे घर वापस आया। इसके हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन दिल को सुकून था। इसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी, जमीन पर बैठकर दुआ की कि ए अल्लाह, जो कुछ मेरे मुकद्दर में है मुझे इसका हकदार बना। इसे अंदाजा नहीं था कि इसकी जिंदगी में अब सिर्फ मेहनत के अलावा लोग भी शामिल होंगे। अगली सुबह हमजा इसी वक्त बेदार हुआ। वो इसी रास्ते पर चलते हुए इसी घर के पास से गुजरा। खिड़की वही थी, रास्ता वही था। सिर्फ इस बार किसी को होश आया था और किसी ने इसे देखा था, लेकिन हमजा को कोई खबर नहीं थी। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था, वुजू, नमाज, कंधे पर कुल्हाड़ी, लेकिन इस बार उसका दिल ज्यादा खामोश था। वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, लेकिन आज कुल्हाड़ी की रफ्तार धीमी थी। इसका ध्यान भटक रहा था और इसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। इसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल सुनने से इनकारी था। आज भी बाजार में लोगों ने अपनी कीमतें कम कर दें। किसी ने पूरी कीमत अदा नहीं की, लेकिन आज वो इसे वैसा नहीं लग रहा था। इसे लगा जैसे लोगों की बातों के पीछे कुछ और छुपा हुआ है। और जब वो इसी सड़क पर इसी घर के सामने आया तो इसने अपनी नजरें और भी नीची कर ले। आयशा अभी तक खिड़की के पास ही थी, लेकिन आज वो सिर्फ देख ही नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी। लेकिन वो खुद को भी समझ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस चीज का इंतजार कर रही है। हमजा वहां से गुजरा, इसकी आंखें झुकी हुई, इसके कदम तेज, और आयशा का दिल बेसाख्ता धड़कने लगा। इसके जहन में सवालात उठने लगे। वो क्यों नहीं देखता? जब सब देखते हैं तो वो क्यों नहीं देखता? पहली बार आयशा ने खुद को सवालात के दरमियान खड़ा महसूस किया। आयशा की मां ने अपनी बेटी को खिड़की से दूर जाते देखा। इसकी आंखों में एक घबराहट थी जो एक लफ्ज कहे बगैर सब कुछ बता देती थी।
اس کی ماں نے کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے سادگی سے کہا، آج ہوا تیز ہے۔ عائشہ نے سر ہلایا مگر اس کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ عائشہ کا بڑا بھائی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ وہی لکڑی کاٹنے والا گزرتا ہے ہر روز ایک ہی وقت، وہ اب یہ صرف شک نہیں تھا۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر روز وہی آدمی، وہی وقت، وہی راستہ؟ اس کے والد نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کی خاموشی ہاں میں لگ رہی تھی۔ حارث بھی اسی شہر میں تھا۔ وہ صاف ستھرے کپڑے، تیز زبان اور لوگوں کو سمجھنے کی مہارت رکھتا تھا۔ وہ عائشہ کو کافی عرصے سے پسند کرتا تھا اور اسے یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ حارث اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر باپ سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کھل کر کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ ان دنوں وقت اچھا نہیں ہے، اسے ہر چیز پر نظر رکھنی تھی۔ اس رات جب حمزہ گھر واپس آیا تو اس کی ماں نے پوچھا کہ آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ حمزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں اماں، میں بس تھک گیا ہوں۔ وہ اس رات دیر تک جاگتا رہا۔ وہ ساری رات سو نہ سکا اور جب اس نے آنکھیں بند کیں تو اس کے لبوں پر صرف ایک ہی دعا آئی کہ اے اللہ میرے دل کو قابو میں رکھ۔ عائشہ بھی اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ حمزہ کا چہرہ اس کے ذہن میں نہیں تھا، اس کی خاموشی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، اگر وہ بولتا، اگر اس نے ایک نظر ڈالی ہوتی، پھر وہ اپنے آپ کو سوچنے سے روک دیتی، یہ سوچ کر کے اس کے بارے میں سوچنا بھی درست نہیں۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ میرے دل سے وہ بات نکال دے جو میرے لیے موزوں نہیں۔ اگلی صبح حمزہ دوبارہ بیدار ہوا۔ وہ دوبارہ جنگل میں چلا گیا، پھر شہر آیا۔ عائشہ دوبارہ کھڑکی کے پاس آئی اور اسی وقت حارث اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نیچے کھڑا تھا۔ بھائی کی نظر حمزہ پر تھی اور حارث کی نظریں پہلے ہی حمزہ پر پڑی تھیں۔ کچھ لوگ سوچنے لگے اور حمزہ کی نظریں پوری طرح سے گزر گئیں۔ اس کے بعد عائشہ نے کھڑکی بند کر دی اور حمزہ نے اپنی کلہاڑی کو اٹھا کر گھر کی طرف چل دیا۔ عائشہ کے باپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے سادگی سے کہا کہ کل سے کھڑکی بند رہے گی۔ عائشہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سن کر وہ وہیں جم گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی لیکن گھر کے اندر پہلی بار اس کی سانسیں بھاری ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی، سر جھکا کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے پوچھا، اماں کیا میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ اس کی ماں نے چہرہ اٹھایا۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ کچھ غلط نہیں کر رہے، لیکن آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے اور یہی لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اس رات ماں نے نہ صرف سجدہ کیا بلکہ پہلی بار اللہ سے شکایت بھی کی۔ اس نے کہا، اے اللہ میری بیٹی کو اس درد کی سزا نہ دینا جو اس نے مانگی بھی نہیں تھی۔ عائشہ اپنی ماں کے پاس لیٹ گئی لیکن دونوں میں سے کوئی نہیں سو سکا۔ ادھر حمزہ اسی شام جنگل سے واپس آیا۔ اس نے کلہاڑی ایک طرف رکھ دی، کچھ پانی پیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے پوچھا، کیا آج بازار میں کچھ مختلف لگ رہا تھا؟ حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، سب ویسا ہی تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ تبدیلیاں بازار میں نہیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی دوران حارث نے ایک موقع دیکھا۔ وہ اپنے والد کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا کہ وہ اس سے کوئی بڑا سودا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان دنوں ہر باپ کو تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے۔ باپ نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے بھائی کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے دل کی بات کہنے سے پہلے کہہ رہا ہو۔ اگلی صبح کھڑکی بند تھی۔ پہلی بار عائشہ کو گھر کے اندر پھنسا ہوا محسوس ہوا۔ وہ نیچے نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ حمزہ اسی وقت اسی سڑک سے گزرے گا اور یہی سوچ اس کے لیے کافی تھی۔ اس دن حمزہ اس گھر کے پاس سے گزرا تو اس نے پہلی بار کھڑکی بند دیکھی۔ وہ نہیں رکا، اس نے اوپر نہیں دیکھا لیکن اس کے قدم اپنی رفتار کھو چکے تھے۔ اس نے اپنے آپ سے سوچا، شاید بارش ہونے والی ہے۔ شام کو اس کے بھائی نے اپنے والد سے کہا، ہمیں ابھی رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے والد نے فوراً پوچھا، کوئی ذہن میں ہے؟ اس کے بھائی نے جواب دیا، حارث۔ حارث شہر کا ایک جانا پہچانا نام تھا، تعلیم یافتہ، سادہ اور اچھے گھرانے سے۔ اس کے والد کو یہ نام پسند تھا۔ اس کے بھائی کو بھی یہ پسند آیا لیکن اس کی ماں خاموش رہی۔ عائشہ نے جب حارث کا نام سنا تو وہ کچھ نہ بولی لیکن پہلی بار الفس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، میں کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہوں لیکن میرا دل کہیں اور ہے۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں جانتی ہوں اسی لیے میں خاموش ہوں۔ اس رات حمزہ کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب غیر ضروری بوجھ تھا۔
اس نے اپنے اب سے کہا کہ اس سے دور رہنا بہتر ہے، جو اس کا نہیں تھا، اور اس نے جلدی سے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح 3 مختلف فیصلے ہو چکے تھے۔ حمزہ نے اپنے قدم تیز کیے، عائشہ نے کھڑکی کھولنے کی ہمت نہیں کی اور حارث اپنے والد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حارث کا نام اب گھر کے اندر روزانہ آتا تھا۔ اس رات عائشہ نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے ہمت دو، اور حمزہ نے اپنی ماں سے کہا اماں کچھ دنوں کے لیے شہر سے دور کام مل جائے تو بہتر ہے۔ انہوں نے الگ الگ فیصلے کیے تھے، لیکن دونوں میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان فیصلوں کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی تھی۔ شام آہستہ آہستہ گھر میں ڈھل رہی تھی۔ چراغ جل چکے تھے لیکن کمرہ اب بھی مدھم دکھائی دے رہا تھا، گویا روشنی جانتی تھی کہ آج کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ عائشہ کے والد فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے سامنے کاغذات، رشتہ داروں کے نام اور لوگوں کے الفاظ تھے۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی نے کہا میں غلط نہیں ہو سکتا، میں باپ ہوں۔ یہ قریب ہی بڑا بھائی کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے نہیں خوف سے بھرا ہوا تھا، یہ خوف کہ کل شہر میں یہ بات پھیل گئی تو ہم کیسے سر اٹھائیں گے۔ عائشہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ خاموشی انسان سے بہت کچھ لے سکتی ہے۔ وہ باہر آئی، اس کی آواز نرم تھی لیکن اس کے الفاظ بھاری تھے۔ اس نے کہا ابا میں ضد نہیں کر رہی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اپنے آج میرا دل توڑ دیا تو میں کل مسکرانا سیکھ لوں گی، لیکن وہ مسکراہٹ اس گھر کی خوشی نہیں ہوگی۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ نہیں روئی، اور یہی سب سے اہم بات تھی۔ ماں نے بات جاری رکھی، آج وہ صرف ایک ماں کے طور پر نہیں بلکہ ایک عورت کے طور پر بولی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی ضدی نہیں دیکھا، اس نے جو محسوس کیا اسے چھپایا، اور اگر یہ گناہ ہے تو ہم صرف اپنی بیٹیوں میں بوجھ پیدا کرتے ہیں۔ باپ نے پہلی بار نظریں نیچی کی۔ حارث خاموش کھڑا رہا، اس نے سوچا تھا کہ وہ آخر تک مضبوط دکھائی دیتا رہے گا، لیکن جب والد نے پوچھا کہ وہ اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں تو وہ رک گئے۔ سچ چھپایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں، اس نے آہستہ سے کہا کیونکہ میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں یہ الفاظ گونجے، بھائی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا تو تم مدد نہیں کر رہے تھے، تم اپنا راستہ خود بنا رہے تھے۔ حارث کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایاس کو بلایا گیا، وہ آیا، بیٹھ گیا اور سب کی باتیں سنتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا میں کسی کے دل پر بوجھ بن کر اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا۔ اگر میں آج جیت بھی گیا تو کل میری بیوی ہار جائے گی۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا اور پہلی بار احترام سے مسکرایا، کہنے لگا تمہاری خاموشی خود تمہاری گواہی ہے۔ پھر بغیر کسی شکایت اور غصے کے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ادھر حمزہ شہر کے مضافات میں اکیلا کھڑا تھا، اس کے پاس صرف کلہاڑی اور فیصلہ تھا۔ اس نے خود سے کہا کہ میں کسی کے گھر کی عزت اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ جانے ہی والا تھا کہ اسے بلایا گیا۔ حمزہ سر جھکائے اور نظریں زمین پر لیے گھر آیا۔ اس کے باپ نے پوچھا کیا تم میری بیٹی سے محبت کرتے ہو؟ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا مجھے اپنی حیثیت کا علم ہے، اسی لیے میں نے کبھی اپنے دل کو بولنے نہیں دیا۔ اگر میری خاموشی بھی جرم بن جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ کمرہ بالکل خاموش ہے۔ بھائی نے آگے آ کر کہا اگر آپ غلط ہوتے تو آپ یہاں کھڑے نہ ہوتے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا ہم غربت سے نہیں ڈرتے بلکہ بدنامی سے ڈرتے ہیں، لیکن بدنامی غلط فیصلوں سے آتی ہے۔ باپ نے آنکھیں بند کر لی، وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میری بیٹی کا سکون اس شخص کی خاموشی میں ہے، اگر میں اسے چھین لوں تو میں کیسا باپ بنوں گا۔ اس نے حمزہ کی طرف دیکھ کر کہا تم لکڑہارے ہو لیکن تم نے عزت کا بوجھ مجھ سے بہتر اٹھایا ہے۔ باپ نے حمزہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، حمزہ فرش پر بیٹھ گیا، اس کا سر جھک گیا، آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی ماں بھی کمرے میں موجود تھی۔ باپ نے پوچھا آپ میری بیٹی سے پیار کرتے ہیں یا نہیں؟ میں پوچھوں گا اگر کل آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا آپ میری بیٹی کی ذمہ داری عزت کے ساتھ نبھا پائیں گے؟ حمزہ نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا آج میرے پاس کچھ نہیں ہے اور شاید کل میرے پاس بھی زیادہ نہ ہو، لیکن جو بھی ہوگا وہ جائز ہوگا اور میں کسی بھی ذمہ داری سے کبھی نہیں بھاگوں گا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ بڑا بھائی آگے آیا، اس نے حمزہ کو غور سے دیکھا اور کہا
تمہیں پتا ہے لوگ تم پر شک کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم نے کبھی اپنی وضاحت نہیں کی۔ حمزہ نے نرمی سے جواب دیا، جو سچا ہو اسے خود کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ او بھائی نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، شاید اسی لیے تم اس مقام پر پہنچے ہو۔ ماں نے پردے کے پاس جا کر کہا، بیٹی اب تمہاری بھی بات ہے؟ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون نہیں تھا۔ باپ نے پوچھا، کیا آپ اس لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے صرف اتنا کہا، وہ شخص جس نے کبھی مجھے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پھر سے نظریں نیچی کر لے۔ باپ نے ماں کی طرف دیکھا، پھر بھائی کی طرف، پھر حمزہ کی طرف۔ اس نے کہا، میں اپنی بیٹی کو ایک امیر گھر دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں اسے سکون نہیں دے سکتا تو یہ دولت بے معنی ہے۔ اس نے حمزہ سے کہا، کل صبح گھر کے بڑوں کو بلاؤ۔ حمزہ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں اور اس نے سر جھکا لیا۔ اگلی صبح گھر میں کوئی شور نہیں تھا، صرف وہی تھے جو عزت سے آئے تھے۔ کوئی ڈھول نہیں، کوئی نمائش نہیں، صرف باتیں، ذمہ داری اور دعائیں۔ جب سب کچھ طے پا گیا تو اس کے لبوں پر ایک لفظ آیا، شادی۔ کچھ دنوں بعد حمزہ بھی اسی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس بار اس کے کندھے پر ذمہ داری کے ساتھ کلہاڑی بھی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی مگر عائشہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اب گھر کے اندر تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ حمزہ نے نظریں نیچی کر لیں اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ رشتے شور سے نہیں بنتے، وہ صبر، احترام اور اللہ پر ایمان سے بنتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔